अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख है 11 जुलाई 2025। इमरान खान के मुकदमे में, जो कि एक अहम तरीन मुकदमा और इमरान खान को इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद हुकूमती बयानिया है, उसमें मौजूदा चीफ जस्टिस जनाब याहिया खान के फैसले की खिलाफ वर्जी कर दी गई है। कैसे, आपके साथ तफसीलात शेयर करूंगी। और उसके साथ ही जस्टिस अतर मिनल्ला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस हैं और उनको उनके वोकल होने पर बहुत सारी तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है। और अब कुछ दिनों से वो अपने फैसलों के जरिए ज्यादा जो है वो अहकामात देने लगे हैं और उन्होंने कुछ सख्त ऑब्जर्वेशंस देना शुरू किए हैं। आज भी जो है वो उनका एक फैसला सामने आया, बल्कि गुज़िश्ता रोज का फैसला है, आज सामने जो है उसकी तफसीलात हमने पढ़ी, तो आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने अब एक हुकूमती जमात यानी मुस्लिम लीग नून के लिए आइन की पासदारी का दर्स देना शुरू कर दिया है। वही इलेक्शन कमीशन जिसने पिछले साल, यानी आज 11 जुलाई है, तो पिछले साल 12 जुलाई से इस साल 12 जुलाई तक उस आईनी फैसले पर अमल दरामद तो नहीं किया, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन को अपनी आईनी जिम्मेदारियां और आइन की शिक्कें याद आ गई हैं और वो सबको याद दिलाने लगा है। ये मुद्दा मामला क्या है, इलेक्शन कमीशन अपनी कौन सी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए इतनी जल्दबाजी में है, इससे मुतालिक भी हम बात करते हैं। सबसे पहले तो ये कि आपको पता है कि इमरान खान को इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद जो पीडीएम की हुकूमत थी, उसको काफी अरसे बाद याद आया कि 9 मई का वाकया हुआ था। और 9 मई शायद पीडीएम की हुकूमत के लिए बहुत बड़ा इवेंट नहीं था, लेकिन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने उसको अपने ऊपर हमला करार दिया, उसके इररिफ्यूटेबल एविडेंसेस यानी नाकाबिले तरदीद शवाहिद का दावा किया और उसके बाद एक पूरे का पूरा नैरेटिव बनाया गया, पूरी इमारत जो है बयानिए की खड़ी की गई, जिसमें ये कहा गया कि इमरान खान की जमात ने पूरी प्लानिंग के साथ, इमरान खान की प्लानिंग के साथ जो है वो 9 मई को पूरे मुल्क में फौजी तनसीबात को निशाना बनाया था और इससे पाकिस्तान का दिफा खतरे में पड़ा। इस बयानिए के बाद ना सिर्फ ये बयानिया बनाया गया, पीटीआई के मुतअद्दिद रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया और उस गिरफ्तारी के बाद पीटीआई के ऊपर असल क्रैकडाउन शुरू हुआ। जिन जिन पीटीआई के लीडरान और जिन जिन पीटीआई के उस वक्त के साबिका एमएनएज एमपीएस थे, उन्होंने माफी मांग ली 9 मई पर, उनको साइड कर दिया गया, उनको कुछ नहीं कहा गया। मिसाल के तौर पर 9 मई का बयानिया इतना मजबूत है कि मुराद रास के बारे में, जो कि पीटीआई के जो है वो पंजाब के मिनिस्टर थे, उनके बारे में ये कहा गया कि मुराद रास ने सब कुछ जो है वो प्लान किया, 9 मई के असल मास्टरमाइंड्स में से वो थे। और ऐसा जो एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीजेस होती हैं, उनके अंदर लिखा गया। लेकिन जैसे ही मुराद रास ने कहा कि उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, वो 9 मई के वाकयात पर मुजम्मत का इजहार करते हैं, उनके ऊपर लगे तमाम तर इल्जामात अचानक से धुल गए और मुराद रास जो है वो किसी भी तरह से सारे के सारे मामले में कल्प्रिट नहीं रहे। तो ये 9 मई की एक छोटी सी हकीकत है। तो 9 मई को लेकर जितना वाविला मचाया गया पिछले 2 साल में, बजाय इसके कि उसके हकायक तक जाया जाता, बजाय इसके कि ये देखा जाता कि 9 मई वाकई ही जो है वो रियासती इदारों पर हमला है, कोई बैरूनी कुव्वत तो इसके पीछे नहीं थी, क्या वाकई ही पीटीआई ने ये किया या पीटीआई भी इस्तेमाल हुई, बजाय इसके कोई फैक्ट फाइंडिंग की होती, कोई आज़ादाना जो है वो इस इतने बड़े वाकये का कोई तहकीक हुई होती, एक बयानिया गढ़ा गया। और उस बयानिए के बाद हमने देखा कि अदालतों के अंदर एक खौफ है, अदालतों से बाहर यानी एक सूबे की वज़ीर आला ये फरमाती है, जब भारत पाकिस्तान पर हमला आवर होता है और पाकिस्तान भारत की जंग छिड़ती है, तो वो कहती हैं, और उन दिनों में उन्हें लगता है कि अब शायद पीटीआई के लिए सेंटिमेंट जो है मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के वो कुछ नरम हुए हैं, तो वो फरमाती है कि इंडिया के पाकिस्तान पर हमले से ज्यादा बड़ा जो वाकया था वो 9 मई का था और उसको नहीं भूलना चाहिए। तो बहरहाल ये जो सारे का सारा मामला है, ये जो सारे का सारा मुद्दा है, इसके अंदर मुसलसल जो मुकदमात बनाए गए, उनमें एक लास्ट एवेन्यू होता था सुप्रीम कोर्ट। पिछले साल तक जब अभी अदलिया मुकम्मल तौर पर फतह नहीं हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट में अगर 9 मई के वाकये में कोई मुल्ज़िम जो है वो ज़मानत के लिए आता था, तो ज़मानतें दी जाती थी। 9 मई के वाकयात में जो रियासती बयानिया था, जस्टिस जमाल मंदुखिल इस वक्त वो इदारे के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन उस साल तक उनका ये कहना था कि 9 मई से मुतालिक अभी कुछ जो है वो ओपन एंड शट नहीं है, वो एक एहतजाज था, रियासत को इस तरह की जो है वो हरकत नहीं करनी चाहिए। और उनकी अदालत से भी इस किस्म के फैसले आ रहे थे, लेकिन फिर इन फैसलों को भी बंद करना था और फैसलों को जो है वो बंद करने के लिए तरीकेकार ये था कि आप जो है वो अदालतों को एक तरह से कैप्चर कर लें, फतह कर लें। 26वीं आईनी तरमीम कर दी। अब ये बहुत पुरानी बातें हमें लगती है ना, हम रोज करते हैं, लेकिन हमें याद रखनी है पूरे बैकग्राउंडर के साथ। उसके बाद मौजूदा चीफ जस्टिस जो जनाब याहिया खान है, उन्होंने जो है वो क्या किया कि उन्होंने एक हुक्मनामा दे दिया रवां साल 2025 में अप्रैल में कि 21 अगस्त तक 21 अगस्त तो नहीं लिखा, 4 माह लिखे, 21 अगस्त तक वो खत्म होते हैं। 4 माह के अंदर 9 मई के सारे ट्रायल्स खत्म किए जाएं। फिर क्या हुआ कि इमरान खान से मुतालिक एक मुकदमा है 9 मई का,
اور آپ کو پتا ہے عمران خان کو جب سے گرفتار کیا گیا ہے، ماضی کی ہر گرفتاری کے برخلاف عمران خان کو ایک مرتبہ کسی عدالت میں پیش کرنے کے لیے باہر نہیں لایا گیا، بلکہ ان کے لیے اگر 150 ملزمان ہیں 9 مئی کے مقدمات میں بھی، تو ان 150 کے 150 ملزمان کو جانا پڑتا ہے عدالت۔ عمران خان کو باہر نہیں لایا جا سکتا، بڑا سیکیورٹی رسک ہے۔ عمران خان کی ایک جھلک نہیں دکھائی جا سکتی، بڑا سیکیورٹی رسک ہے۔ تو بہرحال نام بھی نہیں چلانے دیتے، سیکیورٹی رسک ہے۔ تو عمران خان کے مقدمات کے اندر آج 9 مئی کا مقدمہ ان کا جو ہے وہ اسلام آباد کی حد تک جو ہے اس میں سماعت نہیں ہو سکی۔ بات سماعت نہ ہو سکنا نہیں ہے، سماعت اس لیے نہیں ہو سکی کہ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو عمران خان کا مقدمہ ہے اس میں عمران خان کو پیش نہیں کیا جا رہا، تو پیش نہ کرنے کی وجہ سے یہ مقدمہ آگے نہیں بڑھ سکتا، اور مقدمے کی سماعت ملتوی ہو گئی ہے 25 اکتوبر تک، 25 اکتوبر 2025۔ جج صاحب نے اتنی لمبی تاریخ دے دی ہے کہ عمران خان کو پیش نہیں کیا جا سکا، تو بجائے اس کے کہ پیش کرنے کے احکامات دیتے، بجائے اس کے کہ یہ پوچھتے کہ بھئی وہ کون سے مسائل ہیں کہ آپ ملزم کو جو ہے وہ باہر نہیں آنے دیتے، ملزم تک کسی کو نہیں جانے دیتے۔ گزشتہ روز آپ نے دیکھا علینا شگری ہماری سینئر ہے، ہماری کولیگ ہے، دوست ہے بہت اچھی، انہوں نے جو ہے وہ خواجہ آصف جو کہ ٹوکن وزیر دفاع ہیں ان کی سے مدد لے کے ان کی بات کو جو ہے وہ سچ ثابت کرنے کے لیے وہ اڈیالہ جیل تک گئی، نہیں جانے دیا۔ تو بجائے اس کے کہ ہماری عدالتیں یہ سوال کریں، ہمارے چیف جسٹس جناب یحییٰ خان نے گزشتہ روز فواد چودھری کیس میں بڑا ایک تو نئی جورسپروڈنس بھی انہوں نے سیٹ کی دونوں پارٹیوں کو خوش کرنے والی، اور ساتھ ہی ایک انہوں نے جو ہے وہ بڑی تاریخی جملہ بھی کہا، انہوں نے کہا کہ کیا ہوا اگر 9 مئی مقدمات میں 12 بجے تک عدالتیں کام کر رہی ہیں، شکر کریں عدالتیں کام کر رہی ہیں۔ تو بہرحال عدالتیں اس حد تک کام کر رہی ہیں کہ عدالتوں کا دماغ وماغ تو ہے کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں عمران خان کو پیش کرو، انہیں پتا ہے عمران خان کو پیش نہیں کیا جانا، تو انہوں نے چیف جسٹس جناب یحییٰ خان کی دی گئی جو ڈیڈ لائن ہے نا، یعنی ڈیڈ لائن ہے جی 21 اگست تک یا 9 مئی سے متعلق تمام تر مقدمات کا فیصلہ کر دیں، اس میں عمران خان کے ورکرز کی موجودگی وہاں پر تھی، لیکن صرف عمران خان نہیں تھے، تو مقدمے کو 25 اکتوبر تک جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا۔ میرا یہ پوری کی پوری بات کرنے کا مدعا یا مقصد یہ ہے کہ موجودہ نظام کے جو اپنے لگائے ہوئے کردار ہے نا، ان کا جو 9 مئی کی عمارت ہے اور اس عمارت کے باہر انہوں نے الیکشن کمیشن کے اندر بھی گارڈ مقرر کیا ہوا ہے، اور عدالت سپریم کورٹ کے اندر بھی ان کے گارڈ ہیں، اور تمام ہائی کورٹس کے اندر بھی ان کے گارڈز ہیں، اور سیشن عدالتیں تو ہے ہی ان کی پوری کی پوری نا، وہ جو پلٹون ہوتی ہے وہ ساری سیشن عدالتوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اس پوری کی پوری عدلیہ کو فتح کر لینے کے بعد اگر ان کی فتح شدہ عدلیہ میں سے بھی کسی کا کوئی فیصلہ آتا ہے تو اس فیصلے کو بھی وہ قبول نہیں کرتے۔ شاہ محمود قریشی جو عمر سرفراز چیمہ اور میاں محمود الرشید ہیں، ان کے مقدمے کی سماعت جو لاہور کی ارتقائی دہشت گردی عدالت میں تھی، وہاں انہوں نے ضمانت کے لیے اپلائی کر رکھا تھا، وہ ضمانتیں بھی خارج کر دی گئی ہیں، اور جن جج صاحب کی جانب سے کی گئی ہیں ان کے کنڈکٹ کے اوپر بڑے سیریس سوالات جو ہے وہ اٹھتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج ہی کے دن میں ایک اور اہم اپڈیٹ یہ بھی ہوئی ہے کہ جسٹس اطہر منلہ کا ایک اور حکم نامہ سامنے آیا ہے، گو کہ حکم نامہ کل کا جاری ہوا ہے، اور یہ جو ہے وہ سیتا رام ایک ملزم ہے، ان کی اپیل تھی، اور اس اپیل کو جو ہے وہ منظور کر کے ان کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے فوجداری کیس میں بری کر دیا گیا ہے، کرمنل کیس تھا۔ اب یہ جو سیتا رام کیس ہے، اس کے اندر جسٹس اطہر منلہ نے سندھ پولیس کے اوپر جو ہے وہ سخت ریمارکس دیے ہیں، اور کہا ہے کہ جو سیتا رام ہے اس کے اوپر چندر کمار نامی شخص کے قتل کا الزام تھا، جو 18 اگست 2018 کو پیش آیا، اور مدعی جو ڈاکٹر ہے جنہوں نے یہ مقدمہ کیا، انیل کمار، انہوں نے بروقت پولیس کو اطلاع دی، مگر ایف آئی آر 2 دن بعد درج کی گئی۔ ایس ایچ او قربان علی نے تسلیم کیا کہ اطلاع جو ہے وہ ڈیلی ڈائری میں درج کی گئی تھی، لیکن دفعہ 154 کے تحت مقدمہ درج نہیں کیا گیا، جو کہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ ہم سب کو پتا ہے، ہم مختلف جب معاملات کے لیے عدالتوں کا رخ کرتے ہیں نا، تو پولیس اسٹیشن کا رخ کرتے ہیں۔ میں آپ کو اپنی ایک بہت ذاتی سی مثال دیتی ہوں، فون چھن گیا، ہمارے اسلام آباد میں بڑی اچھی سیکیورٹی ہے، عدالت گئے تو مطلب ایک نارمل شہری کی طرح عدالت گئی، نارمل شہری کی طرح تھانے گئی، وہاں پہ جو پولیس اہلکار بیٹھا تھا اس نے اسی طرح سے ڈائری کے اندر ایک شکایت لکھ دی اور ایف آئی آر درج نہیں کی۔ اس کے بعد بہت دیر انتظار کیا، ایف آئی آر کی کاپی آئے گی، دوبارہ پتہ کیا، کہا گیا وہ ہم نے ڈائری کے اندر درج کر لیا ہے، تو وہ ابھی ایف آئی آر نہیں کٹی۔ پھر تعارف کرانا پڑا، مطلب بڑا برا ایک جو ہے نا وہ یہ ہمارا ایک ڈاؤن سائیڈ ہے، بتانا پڑا میں صحافی ہوں، فلاں ادارے کے ساتھ منسلک ہوں، اور مجھے پتا ہے آپ کا نظام کس طرح سے چلتا ہے، آپ نے ایف آئی آر نہیں کی، مجھے ایف آئی آر کی کاپی چاہیے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ عام شہریوں کو کتنا بیوقوف بنایا جاتا ہے کہ وہ اپنے ایف آئی آر کے کا جو پورے کا پورا پروسیجر ہے وہ کمپلیٹ ہی نہیں کرتے، تاکہ ریکارڈ میں یہ چیز نہ آئے اور شہری لٹتے چلے جائیں، تو ایف آئی آر کا اندراج نہیں ہوتا۔ تو اس کیس میں بھی ایف آئی آر کا اندراج نہیں کیا، قتل کا مقدمہ تھا۔ میں تو آپ کو ایک فون چوری یا پرس چوری کی مثال دے رہی ہوں، قتل کا مقدمہ تھا، گو کہ وہ بھی نہیں ملتے واپس کچھ بھی اس ملک میں، مگر بہرحال
اب قتل کا مقدمہ نہ جو ہے وہ درج کرنا، جسٹس اطہر من اللہ کہتے ہیں کہ آئین کی خلاف ورزی ہے، اور سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ پولیس کا تاخیر سے ایف آئی آر درج کرنا انصاف کی نفی اور قانون کی خلاف ورزی ہے۔ سندھ میں ایسا رجحان تشویشناک ہے۔ عدالت نے کہا کہ ایف آئی آر کا بروقت اندراج پولیس افسر کا قانونی فرض ہے، کیونکہ تاخیر سے شواہد ضائع اور معصوم افراد جھوٹے مقدمات میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ عدالت نے مزید یہ آبزرویشنز دی ہیں کہ ایف آئی آر میں تاخیر کمزور، غریب اور پسماندہ طبقے کے ساتھ ظلم ہے۔ پولیس طاقتور طبقے کی خدمت کر رہی ہے، عوام کی نہیں۔ پولیس اسٹیٹ کا تاثر جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ ہمیں آئینی ریاست کی طرف بڑھنا ہے اور ہر پولیس افسر آئین کا سختی سے پابند ہے۔ سپریم کورٹ نے تمام صوبوں کے آئی جیز کو قانون پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے پروسیکیوٹر جنرلز کو ایس او پیز بنانے اور عوامی اعتماد بحال کرنے کی ہدایت کی ہے۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ عوام کا پولیس پر اعتماد ہی اصل پیمانہ ہے کہ ہم آئینی ریاست ہیں یا پولیس اسٹیٹ۔ یہ جو پورے کا پورا پولیس اسٹیٹ والا نیریٹو ہے نا، یہ پہلے بھی ایک مرتبہ جو ہے وہ گردش میں آیا تھا، اور بڑے مسائل اس کی وجہ سے بھی بڑے، اور بڑا برا لگتا ہے ہمارے ارباب اختیار کو جب ان کو کہا جائے کہ آپ نے ملک میں پولیس اسٹیٹ جیسا جو ہے وہ نظام رائج کر رکھا ہے۔ تو بہرحال اب جسٹس اطہر من اللہ جو ہے وہ انہوں نے 2 دن پہلے بھی ایک حکم نامہ دیا، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ زیر حراست شخص جو ہے اس کا بیان، اعترافی بیان کنسیڈر نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے زیر حراست شخص کا ہو ہی نہیں سکتا، ویسے یہ سیٹل جورسپروڈنس ہے۔ لیکن حالیہ جو ابھی ریسنٹ کچھ واقعات ہیں، 9 مئی کے ہمیں پتہ ہے کہ سب کے عمران خان کے خلاف مقدمات میں گرفتاری کے بعد جو ہے وہ ملزمان سے وعدہ ماف گواہ بنائے گئے، گرفتار کر کے اور باقاعدہ یقین دہانیاں کر کے پورا پروسیجر چلایا گیا۔ تو جسٹس اطہر من اللہ کا پہلے وہ فیصلہ اور پھر یہ فیصلہ کہ ایف آئی آر کے اندراج میں تاخیر جو ہے وہ انصاف کو قتل کرنے کے مترادف ہے، یہ بڑا فیصلہ ہے، کیونکہ آپ کو پتا ابھی تو خیر حالات جیسے بھی چل رہے ہیں، بہتر حالات بھی آئیں گے، بہتر حالات میں اسی قسم کے فیصلے جو ہے وہ بالا سمجھے جائیں گے۔ عمران خان کے 9 مئی کے مقدمے، جس کے بارے میں ہم آغاز میں بھی بات کر رہے تھے، عمران خان کے 9 مئی کے مقدمات کے اندر ایف آئی آر عمران خان پر 10 ماہ کے بعد جو ہے وہ کٹی تھی، یعنی آپ فوجداری مقدمے میں 10 ماہ کے بعد جا کے ایف آئی آر جو ہے وہ درج کر رہے ہو۔ یہ تو وہی مثال ہے نا، ابھی 4 دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے 9 مئی کے سے متعلق جو اسلام آباد کی عدالت نے سزائیں دی تھی پی ٹی آئی ورکرز کو، اس میں کہا کہ ان کے پاس سے جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بریت دی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان ججز نے بریت دی، یعنی جسٹس خادم سمرو اور جسٹس اعظم خان نے جو بھی حال ہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے، ان کا جانا بھی متنازع ہے۔ ان جج صاحبان نے یہ قرار دیا کہ بھائی کوئی شواہد ثبوت نہیں ہے ان ملزمان کے خلاف، ان کے پاس پی ٹی آئی کے جھنڈے تھے، اور پولیس کہتی ہے کہ ان کے اوپر ایک دعوے قتل کا مقدمہ ہم نے اس لیے بنایا کہ جھنڈے کے اندر، جھنڈے کا اگر ہم جھنڈا ہٹا دیں تو ان کے پاس ڈنڈا تھا، وہ ڈنڈے سے مار سکتے تھے پولیس والوں کو۔ کین یو امیجن؟ یہ اس ملک کا حال ہے۔ بہرحال آخر میں الیکشن کمیشن کے کردار پر میں بہت زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن الیکشن کمیشن خود ہی جو ہے نا وہ فنی دکھا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن جی بہت کم ٹائم پیریڈ کے اندر انہوں نے پچھلے سال سپریم کورٹ میں جسٹس منصور علی شاہ اور 7 ججز نے فیصلہ دیا، اس کو تو الیکشن کمیشن نے نہیں مانا، لیکن اب الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں سے متعلق جو فیصلہ ہے 27 جون کا اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے پہلے 28 جون کو ایک پریس ریلیز جاری کی، تو اس کے اندر کہا ہمارے اوپر الزام لگتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ 3-4 دن پہلے پھر ایک پریس ریلیز جاری کی اور کہا کہ الیکشن کمیشن کے اوپر الزامات لگتے ہیں۔ اب الیکشن کمیشن کا حال یہ ہے کہ ان کو بڑی جلدی پڑی ہوئی ہے کہ 21 جولائی کو جو ہے سینٹ کا الیکشن 22 جولائی کو ہونا ہے، 21 اور 22 جولائی کو ایک سیٹ پہ اور پھر 11 نشستوں پہ۔ اس کے لیے اب ان کو چاہیے خیبر پختونخوا اسمبلی میں حلف، کن کا؟ جو مخصوص نشستوں پر پی ٹی آئی کا مینڈیٹ لے کر باقی جماعتیں بیٹھی ہیں اور آپس میں گتھم گتھا ہے، یعنی ادھر جا رہے، کوئی پشاور ہائی کورٹ جا رہے، کوئی لاہور ہائی کورٹ جا رہے، حلف نہ لیں، ایک نشست مجھے دے دیں، ایک نشست مجھے دے دیں۔ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین اسلام آباد ہائی کورٹ آ گئی ہے، مسلم لیگ نون پشاور ہائی کورٹ چلی گئی تھی، وہاں پر حلف روک دیا گیا۔ اب حلف روک دیا گیا ایک جانب سے عدالت کی طرف سے، دوسری جانب الیکشن کمیشن کہہ رہے نہیں حلف لو۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے جو ہے وہ سینٹ الیکشن کرانے ہیں، سینٹ الیکشن کے لیے باقی تمام جماعتیں، کوئی مولانا کے گھر جا رہا ہے، کوئی آپس میں جو ہے وہ اتحاد کرے۔ تو اس وقت اگین وہی حال ہے جو ہمیشہ جو ہے وہ ایک پروسیس شروع ہو جاتا ہے الیکشن سے پہلے۔ بہرحال اب حال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اتنے مہینے تو خاموش رہا اور ان کو اپنی آئینی ذمہ داری یاد نہیں آئی۔ اب نون لیگ نے خط لکھا ہے مسلم لیگ نون کو اور کہا ہے کہ جو خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر ہے بابر سلیم سواتی، وہ ہم سے حلف نہیں لے رہے، تو آپ جو ہے وہ کسی اور کو ڈیزگنیٹ کریں کہ وہ ہم سے حلف لے لیں، کسی اور شخصیت کو، تاکہ ہمارا حلف ہو جائے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن نے فوری طور پر جو مسلم لیگ نون کا خط ہے اس پر دوبارہ سیکرٹری ہے جو خیبر پختونخوا اسمبلی کے، ان کو خط لکھ کر کہا ہے کہ آپ کی آئینی ذمہ داری ہے کہ آپ اجلاس بلائیں، آپ حلف لیں، اور آپ نے لازمی جو سینٹ الیکشن ہے اس سے پہلے اسمبلی ہال ہمیں دینا ہے۔
तो ये अभी इस वक्त हालात है, एक बहरान है। एक तरफ पेशावर हाई कोर्ट का वो फैसला है जो मुस्लिम लीग नून ने खुद ही हासिल किया है कि पेशावर हाई कोर्ट की हद तक हल्फ रोका जाए, दूसरी जानिब वो हल्फ लेने के लिए भी पहुंच गए। कुछ समझ नहीं आ रहा, मुस्लिम लीग नून को भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें, क्योंकि चोरी के माल का बड़ा मसला होता है, बरकत उसमें वैसे ही नहीं होती और खींचातानी उसके अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से होती है। तो बहरहाल ये तमाम तर जो है वो आज की स्टोरीज थी, अब तक की अहम स्टोरीज जो मैंने आपके साथ शेयर की। अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।